दिमाग में ये सवाल आ सकता है? इंजीनियर साहब ने कहा है ना कि अल्लाह की जो तख्लीक है ना वो चेंज हो ही नहीं सकती, और वहाँ पे सलमान ऐसा खान है साहब, कि मैं लेकिन की अगर पूछिए कोई थोड़े करेगा, कोलों, मैंने आपसे क्या पूछा है कि ये जो बिल्कुल नहीं सवाल करेगा, है, बिल्कुल नहीं क्या करेगा। एक नेक सीरत औरत के ज़हन में आ सकता है कि जनाब सानू नहीं, उत्ते की मिलेगा? नहीं, हैं? ਤੇ नहीं। ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਹੈ ਉਹਦਾ हम्म, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलत देखिए बहनी मेरी की है बात ना। सुने, आपने उनकी वीडियो पूरी सुनी भी है और बार बार चल सुनी होगी, ठीक है। चल मैं जरा ना। उसने एक बार भी उस पे एक बार भी ये नहीं कहा कि ज़्यादा मर्द मिलेंगे। उसमें ये कहा है कि अगर इस तरह की ख्वाहिश होगी औरत की तो अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि उसको मर्द बनाकर उसको हूरे दे दें। ऐसा कहा कि नहीं है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है ना, ਤੇ उसने ਫਿਰ ये ਉਹ औरत फिर मर्द तो फिर औरत बन जाएगी हैं? अल्लाह यार देखें मेरी बात सुने, ऐसा कभी केस नहीं होता कि इसी दुनिया में जो है ना इंसान नहीं और होता, या नहीं होता। जो बातें होती नहीं भाई है, जो बातें वीडियोस होंगी नहीं, वीडियोस जिनका कोई वीडियोस देख ले तल्लक ही भाई। नहीं है। और यहाँ सलमान खान खबरों में साहब, पिछले दिनों खबरों में एक 23 साल का लड़का जो था ना, पहले लड़की था और फिर बाद में लड़का कुदरती तौर पर बना है, उसने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया। ये अल्लाह ताला है ਇੱਥੇ ना। ਰੱਖ सही किया ये क्या जी मिसाल देती है सलमान मेरी जान दे तो क्या। मेरे प्यारे जी जी। मेरे प्यारे सलमान। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? हम्म। पक्की बात जी दोगे? जी जी। अच्छा, जिन औरतों को एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश होती है उसको माशरे में क्या कहते हैं? देखें इस माशरे में शराब पीने वाला क्या है। सुने चलो तो सही ना, सुने यार, तो एक सही ना। यार ये एक बात है, ये क्या है, ये क्या है जो सलमान साहब आप मुझसे कोई सवाल पूछे मैं आपको जवाब देता हूँ। काउंटर कोई क्वेश्चन भी। कर रहा हूँ ना आपसे, नहीं, काउंटर काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ना शाहद करते। भाई एक मिनट, मैं तो दस देना, ठहर जो एक मिनट, ठहर जो शाहद भाई, ये बड़ा प्यारा है जी शाहद भाई। सलमान, एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश रखने वाली औरत को माशरे के अंदर क्या कहते हैं? प्लीज आंसर। इस दुनिया में उसको भी जो कहते हैं, शराब पीने वाले को भी जो कहते हैं, वो हमारे सामने है। शराब का जिक्र अहकाम कुरान मजीद में आ चुके हैं कि वो मशरूब पिएंगे जिनसे उनका सर भी नहीं दुखेगा। ये तो दलील वो हो गई चीज कुरान के अंदर। जी मैं अहदीस आपको के अंदर बताता हूँ भी पूरी मुफस्सल बयान आ चुका है। मैं आपको सुन बताता लेना हूँ पूरी सलमान भाई, सलमान भाई सुन लें। कुरान और हदीस मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मुताबिक इस मामले में खामोश है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। समझाने के लिए मैं ये काम करता हूँ कि जनाब अल्लाह सुबहाना व ताला हर चीज़ पर कादिर है, ऐसा ही है ना। जी बेशक। लेकिन लेकिन अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है, ये भी बिल्कुल। उसकी सिफत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब एक से ज़्यादा मर्दों की ख्वाहिश रखने वाली औरतें, आज़ाद ख्याल औरतें जिनको हम कहते हैं, वो सवाल पूछने वाला भी यही पूछ रहा है कि जनाब आज़ाद ख्याल औरतें एतराज़ करती हैं कि अल्लाह पाक मर्दों को तो 70 होने देगा, औरतों के लिए कुछ नहीं। यानी एतराज़ करती हैं, यही अकीदा फासक हो गया कि अल्लाह पाक ने अगर नई अहकाम बताए हैं तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए ना। बात करने का मकसद इतना सा है, ये एक ऐब है, बहुत बड़ा ऐब है, ठीक है। इसको मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो एक से ज़्यादा मर्दों की ख्वाहिश रखती हैं औरतें, उन्हें माशरे के अंदर किस नाम से पुकारा जाता है? एक भाई वेलकम हो गया। उनको क्या पुकारा जाता है आज़ाद ख्याल सलमान औरत भाई? कहा जाता है, और क्या कहा जाता है। और जब मैं दूसरा लफ्ज़ यूज़ करूंगा वो फिर मुनासिब हाँ, नहीं नहीं बोले आप, वो मुनासिब लफ्ज हो या ना हो, लेकिन आप बोले उनको माशरे के अंदर क्या कहा जाता है? नहीं बोलता। यहाँ पे सबको पता है कि छोटा बच्चा छोड़ दिया दो। जी जी, लेकिन वो बुरा लफ्ज है, आप जुबान पर भी नहीं ला रहे, ऐसे ही है ना। जी।
ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? 1 ਮਿੰਟ ਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। राजा काशी भाई भी आ गए, ठीक हो गया। सलमान, उनको वो रंडियां कहा जाता है या कुछ और अलकाबात से पुकारा जाता है, सही है ना? ऐसा ही है ना सलमान जी भाई? जी 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 अल्लाह पाक बेशक हर चीज पर कादिर है, लेकिन वो हर ऐब से भी पाक है। बिल्कुल। ये जहन में रखना है, ये जहन में रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं नकले कुफर कुफर नबाशिद आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे कि झूठ है, एक झूठ है, झूठ इंसान से शुरू हुआ है, ऐसा ही है ना? अब कोई बंदा कहे कि अल्लाह पाक इस चीज़ पर भी कादर है, झूठ पर भी कादर है, लेकिन बोलता नहीं, वो भी कुफरिया अकीदा है। अल्लाह पाक ऐबों से पाक है, बिल्कुल। ये इंसान की सिफत है झूठ। समझ गए हो बात को कि नहीं? अगर आप इस चीज़ को लेकर चलोगे कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, 70 शोहर भी दे सकता है, मेरी माँ के साथ प्लम्बरी हो जाएगी, वो मर्द बन जाएगी, उसे 70 होरें मिल जाएंगी, तो ये अकायद आपके बिगड़ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये अकीदा किन का है। ये अकीदा है कादियानियों का और महमूदिया का अकीदा है। ये उनसे ये सवाल होता है, क्योंकि वो आज़ाद ख्याल लोग हैं, जानियों की वो जमात है। वो कहते हैं जनाब मर्द और औरत इनाम में बराबर है। समझ गए हो आप सलमान भाई? जी ठीक है। वो उन्होंने जवाब ये दिया हुआ है कि मर्द और औरत इनाम में बराबर हैं। अगर मर्द को 70 औरतें मिलेंगी तो फिर औरत को भी 70 मर्द मिलेंगे। ये बराबर है दोनों इनाम में, कोई फर्क नहीं है जन्नत में। अब तीसरी बात मैं आपसे करता हूं कि ये जो अकीदा बना दिया हुआ, उसने कड़मासा मचा दिया हुआ है, ये बकायदा तौर पर ये जन्नतियों की हालत नहीं होगी। बुखारी शरीफ की आप शुरू वाली हदीस उठा के देखेंगे ना, तो जानी जो से होंगे ना, जानी, उनकी हालत ये होगी कि वो मर्द और औरत नंगे जो से हैं, खोलते हुए खून के अंदर गिरा दिए जाएंगे, खोलता हुआ खून होगा, वो नंगे होंगे उसमें जहन्नम के अंदर। ये शुरू की हदीस पढ़ के देखो, आपको पता चले। तो मेरे भाई ये फासक तरीन अकीदा है, कुफरिया अकीदा है, ये अल्लाह पर बहतान है। हर चीज पर कादर होने का मतलब कतई ये नहीं है कि अल्लाह पाक किसी ऐप पर भी कादर है, ये उसकी शान के लायक ही नहीं है, ये जहन में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इक्के भाई कैसे हैं? काशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया काशी भाई। ये अपने मोहतरम जब मुकम्मल कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। जी जी ठीक हो गया इक्के भाई। कौन सलमान से कुछ भाई अपने आपको बात कर रहे हैं? ये सलमान है, ये दोस्त ही हैं अपने, इधर ही होते हैं मेरे जी जी। पास ही। सलमान अब कोई बात समझ। वालेकुम अस्सलाम काशी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सेहत भी है? ठीक है। अच्छा सलमान भाई, अगर माइक ऑन करें तो अच्छा, मैं थोड़ा ना तैमूर डिफरेंट भाई, सोचता हूँ भाइयों से। जी ठीक है सलमान भाई, तैमूर भाई, अच्छा मैं एक मैं ना भाई थोड़ा 1 मिनट जरा टाइम दीजिएगा, जी जी माजरत के साथ 1 मिनट जरा जी टाइम जी, दीजिएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, म्यूट जी, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई कुछ पल्ले पड़े ही है आपके बात? तैमूर भाई, मैं ज़रा एक बात आपसे पूछ लूँ। आपने जो जी बात जी पूछी पूछे। है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। और ठीक है। ये जो आपने कहना कि मशरूब ऐसी होगी कि उससे जो है ना वो हमारा हमारी बेहोशी नहीं आएगी या हमें कुछ समझ नहीं आएगा, ये चीज़ हमें नहीं होगी जन्नत में, जो ठीक है। मशरूब आपने कहा। ठीक है। मुझे बताएं सही। कि जन्नत में तो ऐसा खाना भी होगा जिनको हम खाना खाकर हमारी मतलब जो वो भूख है ना, हमें भूख लगा करेगी उस तरह, ना हमें कुछ और होगा, लेकिन हम खाना खाएंगे, हमें एक खुशबूदार डिकार आएगा और सब कुछ हजम, और दोबारा हमें जो है ना हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है। सही। तो वो चीज़ भी तो इसी चीज़ में आती है ना। देखे, एक जो दुनियावी दुनियावी चीज़ है, ठीक है, वो तो जन्नत में जाके ख़त्म हो जाती है ना। वही मैं सही। शराब के बारे में भी कहूँगा। देखेंगे अगर
یہاں پہ ہمارا اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے شراب سے. اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو وہی بات ہے کہ اگر کھانا ہمیں یہاں پہ ہمارا پیٹ بھر دیتا ہے تو وہاں پہ خوشبودار ڈکار آ جائے گا اور ہمیں جو ہے نا ہمارا وہ کھانا ہضم ہو جائے گا, پھر ہم کسی چیز کی طلب کریں گے تو ہم کھا سکتے ہیں. صحیح. وہی چیز ہے نا. میں بتاتا ہوں آپ کو, بات ہم کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے وضاحت کی ہے, اس مشروب کی وضاحت کی ہے, اور مفصل بیان ملتا ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اب جو یہ جو انجینئر پلمبر صاحب نے جو عقیدہ دیا ہے, اس کے بارے میں وہ خود بھی بیان کرتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث خاموش ہیں, اور دعویٰ ہے جناب محترم کا علمی کتابی. سلمان بھائی آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور تفویل بھی وہ کی ہے جو کسی صورت نہیں بنتی. یہ میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ ایک بار اپنی, میں وہ صرف سمجھانے کے لیے اس کا غصہ نہ کرنا کسی قسم کا بھی, ایک بار اپنی والدہ سے لازمی پوچھئے گا کہ اگر ان کی خواہش ہے, یہ یقین مانے یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنی والدہ سے بھی پوچھیں گے نا جا کے کہ ماں جی آپ کی خواہش ہے کہ اگر آپ کو جنت اللہ پاک عطا کرے تو آپ کو یہ, چلو چلے گئے ہیں, چلے ایک بھائی آپ بات کریں. نہیں بات تو بھائی سے کرنی تھی. اچھا آپ تھوڑی سی نوازش کریں کہ مرزا حکم انجینئر کریں. اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہ جو ہے اپنا جناب سلیمان اس کا قرآن پاک کا ترجمہ, ٹھیک ہے, اور جی جی. غالباً غلط نہیں ہوں تو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے تو یہ مزارات کے خلاف ہے. تو جناب جس پیر صاحب کا اس نے لگایا ہوا ہے نا ترجمہ, وہ بھیرا کچھ پلیس ہے اور وہاں اس کا مزار بھی بنا ہوا ہے اور وہ چشتی آرڈر سے ہے. چشتی ہے بھائی. پیر کرم اتنی شاہ مزے صاحب ہے بیرا شریف کے. پیر کرم شاہ ڈیرا وہ صاحب شریف ہے. چشتی کے. آرڈر سے ہے. جسے وہ کہتا ہے میں نے اس زخم کو کریدنا ہے. تو بھائی چشتی آرڈر, دیکھو جی ایک بندہ ہے ہی غلط, جب اس کا معجد ہی غلط ہے تو آپ اس کے بچوں کا یا اس کے آگے آنے والوں کا کیوں لگا رہے ہیں ترجمہ؟ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. پہلی تو بات بابے غلط, تو پھر اس بابے کا ترجمہ کیوں لگا؟ اچھا آن دا ٹاپ آف دیٹ مزار غلط, تو اس کا مزار بھی ہے اور بڑا خوبصورت مزار ہے, آپ ذرا جا کے دیکھیں وائٹ کلر میں. اچھا مزار بھی غلط, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, اچھا چشتی رسول اللہ پڑھانے والا غلط ہے تو اسی کی نسل کا ترجمہ اپنی ویب سائٹ پر. واو, یعنی اسی اسکول آف تھاٹ کا یا اسی آرڈر کا جو ہے, جیسے قادری آرڈر ہوتا ہے, چشتی آرڈر ہے, اسی جی جی. آرڈر سے. واو, ایک بھائی یہ کیا اصل دو میں نمبری ہیں یار. یہ پلانٹڈ بندہ ہے, یہ پلانٹڈ بندہ ہے, پلمبر بندہ ہے, اس کو پتا پتا کھ بھی نہیں ہے, بس حدیثوں کے نمبر اور غلط حدیث کے ترجمے اور فہم ان چھوٹے چھوٹے. دیکھیں دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس جو سے ہیں نا, یہی دعویٰ جو سا تھا وہ اس کے مرزا سینئر نے کیا تھا کہ میری جماعت کے لوگ دلائل کے ساتھ مخالفین کے منہ بند کر دیں گے. تو آج ہم ان کی براڈوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دلائل نکالو باہر, ہمارے منہ بند کرو. تو اگے کہانیاں طویلاں, اور ان کے جو مرزا جونیئر صاحب ہیں ان کے جو علمی کتابی کا دعویٰ کرنے والے فلمی کذابی جو سے سٹوڈنٹس ہیں, ان کو کہتے ہیں جناب آپ کے جو سے دادا صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ امام بخاری سے بھی اوپر ہیں. تو وہ تو ایک فٹ سے نکال لیتے ہیں حدیث کا ریفرنس. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو دیر لگتی ہوگی. تو یہ دعوے رکھنے والے بندے ہمارے منہ بند کریں دلائل کے ساتھ. اتنے آندے نے کہانیاں, محترم یہ چیز لوگ نا, ہوتی ہے. جی کچھ ہے لوگ کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انالیٹیکلی سوچتے ہیں. اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے, میں انالیٹیکلی سوچتا ہوں. وہ بات ٹھیک کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فوراً سے نکال سکتے ہیں حدیث, لیکن ایک پرابلم ہے. اگر ان کے پاس انٹرنیٹ, فون, موبائل, ٹیبلیٹ, کمپیوٹر نہیں ہے تو وہ بلائنڈ ہے, وہ بھی ویری آنیسٹ بلائنڈ ہے. اچھا چلو اب پیچھے چلے جاتے ہیں, امام بخاری کی طرف چلے جاتے ہیں, اگر وہ کم صلاحیت والے ہیں تو
امام بخاری کو نہ ضرورت ہے انٹرنیٹ کی، نہ موبائل کی، نہ ٹیبلٹ کی، نہ کمپیوٹر کی، نہ کسی بھی PDF کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام بخاری کے سامنے جائیں اور ان سے پوچھیں جناب بتائیں جی زنا کے بارے میں کوئی حدیث سامنے رکھیں، تو امام بخاری جو ہے وہ ٹائم تو ضرور لیں گے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، وہ بندہ پوری کی پوری جو کم و بیش، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1.25 حدیث محدث ہے، وہ 1.25 حدیث وہ اپنے دماغ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جب اس دنیا سے پردہ کیا ہے یا ان کے بقول فوت ہو گئے ہیں تو تب بھی وہ دماغ میں ہے حدیثیں۔ تو محدث، یہ تو بے وقوفی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مجھے، اب میں آپ سے کہوں جی کہ میں تو آپ سے بھی زیادہ فاسٹ ہوں بھائی، میں وہاں سے ڈیٹا نکال لیتا ہوں جہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، مجھے بروکن لنکس کو سیدھا کرنا آتا ہے، تو اب میں کہوں جی واہ جی واہ میں تو امام بخاری سے افضل ہو گیا ہوں، اٹس سچ اے نان سینس یار۔ ایک بندے نے پوری زندگی محنت کی ہے، وہ اس کے دماغ میں ہیں چیزیں، اور ایک بندہ ایک تھرڈ بھائی میں پارٹی ایک چھوٹی سروسز سی لے نا رہا ہے، بڑی اہم معذرت کے خانہ ساتھ میں بات ہے۔ انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک بھائی میں معذرت کے ساتھ نا آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں. ان کو اصل میں نالج نہیں ہے. یہ لوگ پلمبری کرنے آئے ہیں دنیا میں، اور پلمبری کر کر کے انہوں نے پھر لاسٹ بیان یہی دیا ہے مرزا جونیئر صاحب نے. اس نے کہا ہے کہ جناب میرے فالوور جو سے ہوں گے، جو ینگ جنریشن ہے، یا تو مجھے فالو کرے گی یا تو پھر ایتھیسٹ ہو جائے گی یا سیکولر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے جناب محترم کا نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی بات کروں گا. امام احمد بن حنبل اس حافظے کے مالک تھے. اللہ پاک نے ان کو وہ حافظہ دیا تھا کہ امام احمد بن حنبل کو 2 لاکھ کم و بیش موضوع حدیثیں جو لوگوں نے من گڑت بنائی ہوئی تھی نا، وہ بھی ان کو یاد تھی، تاکہ کوئی بھی بندہ دجل نہ کر سکے کتب کے ساتھ. موضوع حدیثوں کا حافظہ رکھنے والے امام احمد بن حنبل، پھر امام بخاری، امام مسلم. وہ تم اپنے سٹوڈنٹس جو چھوکرے ہیں جن کی پینٹیں جو سی ہیں وہ اوپر نہیں ہو سکتی، تم قیاس کر رہے ہو اماموں کے ساتھ. تمہیں شرم ہی نہیں آتی ہے پلمبر کی کسی تھان کے. یہ اماموں کی زندگی کو اصل میں جانتے ہی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل کے جو گھٹنے تھے نا، گھٹنے جس کو پنجابی میں ہم گوڈا کہتے ہیں، اور انجینئر صاحب عربی میں پٹ کہتے ہیں جناب. وہ کیا کہتے ہیں دادا جی کی کہنا سی عربی میں پٹ کہتے ہیں. سنا ہوا میں نے، بالکل سنا ہوا۔ کہتا عربی میں پٹ کہتے ہیں. پٹ کہتے ہیں زانوں کو، شانوں کو عربی میں پٹ نہیں کہتے ہیں. وہ پھٹے زانوں منہ کو، تیرے زانوں کو. زانوں کو، سوری، زانوں کو عربی میں کہتا پٹ کہتے ہیں. وہ یار خدا دا خوف مان. امام احمد بن حنبل انہوں دے گھٹنے، انہوں دی گردن تو اوپر ہو گئے، گردن سے بھی اوپر چلے گئے لکھ لکھ کر. اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بابے کون ہیں اور یہ بزرگ کون ہیں. تمہیں شرم کرنی چاہیے. جی میں تو تھوڑا سا نا یہ کہتا ہوں، یاد رکھیں۔ اچھا سوری احمد بھائی، بات کریں احمد بھائی۔ نہیں آپ نے بغیر بات کرنی کر لیں. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جنت میں جو خوشخبریاں ملنا ہے نا، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے. اگر مرزائیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا انہوں نے یہ خوشخبریاں اپنی ماؤں کو سنائی ہیں کہ مما یا بہن کے پاس جا کے کہ بہنا آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح ہوگا، آپ خواہش کریں گی آپ کے سامنے جو بھی کریں گی نا وہ آ جائے گا. تو یہ تو بہت بڑی خواہش ہے. اور جب یہ خواہش کا ذکر ان سے کیا جاتا ہے تو یہ دوڑیں لگ جاتی ہیں ان کی. بھائی اسے یا تو خواہش مان لو یا اسے اپنی تذلیل مان لو، کیونکہ جنت میں تو تذلیل ہوگی نہیں. اگر اسے تم تذلیل مانتے ہو تو پھر لعنت بھیجو جو اپنی طرف سے من گڑت باتیں کر رہا ہے. اور اگر اسے خوشخبری مانتے ہو تو پھر بھائی اس خوشخبری کا چرچا کرو. ہم تو کرتے ہیں جیسے یار سورۃ الرحمن میں ہے مردوں کو 70 حوریں ملیں گی یا وہاں پر کیا کیا نعمتیں ہوں گی. پھر دوسرا حوالہ یہ لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ شراب یہاں پر بھی ہے تو وہاں پر بھی ہے. وہ یہاں پر وہ خمر ہے جو نشہ آور ہوتی ہے، اور وہاں وہ مشروب ہے، اس میں نشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تمہاری تو خواہشات جو یہاں پر ہیں، تمہاری ماؤں بہنوں کی یہاں پر ہیں، وہی تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پر بھی ہوں گی. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ان کے ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو خوشخبری کہا جائے یا اس کو ان کی ضلالت بولی جائے.
آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، اس کی دوڑیں لگ جائیں گی، کہیں گے ہم سے یہ بات نہ کرو۔ وہ بھائی جب خوشخبری احمد بھائی جی احمد بھائی معذرت کے ساتھ ان کو پوچھ لینا خمر اور نبیز کسے کہتے ہیں، اسے یہی نہیں پتا ہونا، بس شراب دا پتا جڑی پیندے رہے نے، اور انہوں نے کوئی شاید اچھا نہیں پتا۔ میں ایک بات کروں بھائی، جی جی اللہ صاحب کریں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بالکل یہی مان ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور قادر ہے، اور اپنے دست قدرت سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کن فیکون اس کے لیے ہے سب کچھ، اس کے لیے ہے سب کچھ، سب کچھ۔ یعنی جی جی انسانی عقل میں صرف اتنی سی بات گھستی ہے، ہمارا رب تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، لیکن ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم سمجھ ہی اتنا پائیں، اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہے۔ تو میں جب اس طرح کی بات ہو نا تو لاجیکلی آنسر کریں، سیدھی سی بات ہے یار، اگر وہ یہ خواہش کر سکتی ہیں تو جو رب اس بات پر قادر ہے کہ انہیں 70 مرد دے دے، تو وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ انہیں ایسی بے غیرتی والی سوچ ہی نہ آئے؟ بات تو یہی ہے بات نا ختم۔ کہ جو جی جی وہی بات اس کو بڑے مفصل طریقے سے بتائی بھی ہے کہ بھائی اللہ پاک بے شک ہر چیز پر قادر ہے لیکن عیبوں سے پاک ہے، یہ ایک چیز کو لے لیتے ہیں دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جب مجھے یہ بات دونوں بتائیے گا مرزا اچھا صاحب کا یہ میں مشن آپ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو ہاں ایک جی بات بتاتا ہوں، یہ سوال جو ہے نا، جی جی یہ والا سوال دعوت اسلامی پر بھی ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان پاک ذہن ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تو یہ خواہشات ہی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ جی تعالیٰ جی یہ خواہشات ہی نہیں داخل کرے گا، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی لاغ باتیں آئیں گی نہیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے ذہنوں میں جو گندی سوچ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ ہر عیبوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ ایک اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان عظیم ہے کہ ایک چیز جو کہ عیب ہے تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ یہ اللہ تو عیبوں یہ پہ، تو رولے یہی تو ہے نا، آپ کے دل میں جو جس ممکنات ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو لغو باتیں ہیں، شیطانیت ہے، آپ اسے کہتے ہو اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ بھائی اللہ تو سبحان ہے، سبحان اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ پھر سارا دن تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی اللہ تو پاک ہے عیبوں سے، ایک لیکن ان منٹ لوگوں ایک کو منٹ کون ایک سمجھائے؟ منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کامران بھائی کاشی بھائی نے تسی میوٹ کیتا ہے؟ او سوری کاشف بھائی کی آئی ڈی ہے؟ کاشی بھائی دی آئی ڈی ہے، نہیں نہیں کاشف بھائی نہیں ہے، کاشی بھائی نے، کاشی میں ان میوٹ کر دینا۔ کاشی جٹ بھائی نے، میں وہی دیکھا ہونی sorry، نوٹیفکیشن۔ میں کر دینا کاشی بھائی سوری میرے والوں، کاشی بھائی میرے میری والوں طرفوں بھی بہت میری طرفوں بھی بہت انہاں دی سوری۔ آئی ڈی نظر نہیں آ رہی کدھر گئی؟ وہ میرے خیال چلے گئے نے، اوئے ہوئے ایک منٹ، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل میں سمجھا کوئی شرارت کر رہا تواڈے نال۔ نہیں 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 نہیں، اور مینوں کہندے نے بیبی بوائے، اور بڑے پیارے بھائی نے اپنے، ماشاءاللہ بہت زبردست آدمی نے، وہ صحیح منجی ٹھوکدے نے، انہاں دی خاموشی نال بیٹھے رہندے نے، جدوں استاد محترم آندے نے نا تو پھر صحیح منجی ٹھوکدے نے انہاں دی۔ نہیں اے پھر ظلم ہو گیا میرے کولوں جی۔ نہیں نہیں کوئی گل نہیں میں کاشی بھائی میں پرسنل کر لاں گا، کوئی انہوں گل نے انویٹیشن بھیج دو دوبارہ۔ نہیں نہیں وہ چلے گئے نے میرے خیال جو آندے بس صرف 2-4 منٹ واسطے ہی نے تے وہ گل بات کر کے نا پھر چلے جاندے نے۔ اچھا محترم جی آپ جی میں سے کوئی بتائے گا مرزا انجینئر کا مشن کیا ہے؟ سر اس کا میسج یہ ہے کہ جس طرح متنفر کرنا ہے نا، جس طرح یہ جو سا تھا مرزا سینئر، اس کا کام تھا کرنا، متنفر کرنا لوگوں کو علماء اکرام سے۔ ابھی اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، اس میں اس نے واضح کر ایسا دیا ہے کیوں؟ اس کا مشن، اس ایسا کا جو کیوں؟ مشن ہے نا، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اس کا جو مشن ہے نا وہ اس نے اب واضح کر دیا ہوا ہے۔ اپنی جو لاسٹ ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اب جو ینگ جنریشن ہے نا وہ یا تو علمی کتابی بنے گی یا مجھے یعنی کہ مجھے ماننے والی، یا تو پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائیں گے۔
اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائیں گے، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں برداشت ہو جائے گے، ٹھیک ہے نا، برگشتہ ہو جائیں گے۔ بٹ نہیں، برائن یہ صاحب تو آپ آپ نے نے کوئی بتا بات دیا، کر پر دی؟ وہ ایسا کرے گا کیوں؟ سر اس نے ہر ایک متنفر یہ کر چیز دیا نا، تفرقہ ڈال دیا نا، وہ ایسا اس کی پیچھے پلانٹیڈ ہے نا۔ ریزن تو ہوگی نا، دیکھیں بلا وجہ تو کوئی اس کا چیز نہیں ٹیچر جو ہے نا، اس کا ٹیچر کا آمدی ہے۔ وہ غامدی صاحب کو میں نے سنا ہوا اس کا، تو میں تو اسے سرے سے کافر سمجھتا ہوں، بات تو ختم ہو گئی۔ اب بٹ لیکن صاحب نے اس کا کیا مشن بات کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ بٹ صاحب ساڑھے نہ گل کر رہے نے کوئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مشن ایگزیکٹلی مشن کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات آپ ہے نا، بتا دیں، کچھ آؤٹ پٹ لینا الہادیت ہوتا دی ہے۔ طرف جناب اس بس کا دہریے اور الہادی بنا دیں۔ الہادیت ہے، اور No. کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط سن لیں، اب آپ نے جواب دینا مجھے، وہ کون سا لیڈر ہے جس نے قادیان، اور ایک منٹ، سب سے پہلا سوال، کتنے ممالک کے جو ہے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا مرتد ہیں؟ کتنے ممالک کے دو آفیشلی گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہو؟ دو کون ہیں، سا؟ اور ایک ہاں جی، ایک سعودیہ اور پاکستان ہے، اور لٹرلی کشمیر کے اندر یاسین ملک بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2018 میں بھی بل پاس ہو چکا ہے، 2018 فروری کے اندر، کافی لیٹ 74 کے بعد نا، کہ قادیانی کافر ہیں۔ یہ یاسین ملک صاحب نیچے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ دو ملک ہیں، اور دوسرا ایک ہے انڈونیشیا یا ملائیشیا، انہوں نے انڈونیشیا بھی رٹ پاس، مسلم ہاں جی وہ نا، ہاں انڈونیشیا غالب ہے نا، وہ ان کا بھی لیٹر میرے پاس موجود ہوگا نا، وہ بھی آفیشیل پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ان کے اوپر اعتراض لگائے تھے ایک جماعت نے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی ڈھونڈ لوں گا، تو وہ نکال کے میں آپ کو دوں گا، لیکن ابھی تک جو نامینیٹڈ ہیں وہ سعودیہ اور پاکستان ہے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا جواب غلط ہے۔ جی جی جو سٹانس، دیکھیں، دیکھا دیکھی کام کرنا اور ہوتا ہے، یہ میں اب تیمور بھائی آپ سے ذرا بات کر رہا ہوں، دیکھا دیکھی کام بہت لوگ کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی میں بھی براڈ چلا لوں گا، براڈ چلائی کس نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کس نے کیا یہ کام؟ پاکستان نے سب سے پہلے یہ کام کیا، پھر وہ دیکھا دیکھی سعودیہ آ گیا، پھر انڈونیشیا آ گیا، ملیشیا آ گیا، ایران اور عراق میں باتیں چلی گئیں، مطلب مسلم امہ میں یہ چیز پھیل گئی۔ پہلی بات کا جواب۔ دوسرا یہ بات بتائیں کہ پاکستان میں اس چیز کو کروانے کے لیے کون سا سیاسی لیڈر تھا؟ نام بتائیں ذرا اس کا، کسی سیاسی لیڈر نے یہ چیز اٹھائی تھی یا کسی عالم دین نے؟ یہ اصل میں نا تحریک تھی عالم دین نے، 53 کی، عالم دین نے، 53، ہاں جی عالم دین، 53 میں تحریک چلی تھی باقاعدہ۔ ہاں جی عالم دین نے کی نا۔ جی اب میں ذرا یہ کڑیاں ملاتے جائیے گا، کڑیاں آپ نے ملانی ہیں۔ عالم دین نے کی، اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیں، آزادی سے پہلے، تو وہ کون سا مکتبہ فکر تھا جس کے لوگوں نے مرزا قادیانی کو مطلب کہ چیلنج کیا، پھر گولڑا شریف سے چلے اور جوتے مارے، وہ بھاگ گیا یا آیا نہیں؟ کون تھا؟ پیر پیر مہر علی شاہ صاحب، مہر علی شاہ، ہاں جی ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے ابا حضور ان چند ایک افراد میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے جناب پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے۔ ان چند ایک لوگوں میں شامل ہیں، یہ بتا دو اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے۔ یعنی یہ بندہ ولی تھا، اس کو لوگ ولی مانتے تھے، صوفی مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک صوفی آرڈر میں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بابوں سے، اولیاء سے۔ نہیں کون اپنا مہر علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، ہاں ہاں وہ تو مجدد بھی کہلائے، ہاں مجدد ولی، پھر ان کا مزار بھی غلط نہیں ٹھیک ہے۔ غالباً امام احمد رضا خان صاحب نے بھی جو ہے نا حسام الحرمین میں قادیانیوں کے خلاف جاری جو ہے نا کیا تھا باقاعدہ، اور بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ اس دور میں ہمارے علماء کرام جو ان سے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا رد کیا تھا، اچھے والا رد کیا تھا۔ جی جی ایک بھائی آپ جاری رکھیں۔ محترم، پہلی کڑی یہ ہے کہ
اس کا رد کرنے والوں میں آن دا ٹاپ آف لسٹ جو ہیں وہ صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، یا جس کو کہہ لیں حنفی یا بریلوی صوفی آرڈر یا اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلی کڑی یہ رکھ لیں اپنے پاس۔ دوسری کڑی آ کر ملائیں کہ اسی اسکول آف تھاٹ یا اسی آرڈر میں ایک شخص آتا ہے، وہ پاکستان میں تحریک اٹھاتا ہے کہ قادیانیت کفر ہے، یعنی مولوی آن دا ٹاپ آف دیٹ کیا، درویشی صوفیزم کو ماننے والا، اور کیا نام ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ سے۔ یہ کڑیاں ملاتے جائیے گا ذرا۔ وہ آیا، اس نے کیا، اچھا پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب چیز کوئی آئین میں چلی جاتی ہے نا، اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب ذرا غور سے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ صاحب کس سے متنفر کر رہے ہیں؟ قادیانیوں کو کس سے مسئلہ ہے؟ آپ کے ملک میں لیڈروں سے مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے قادیانیوں کا دیکھا کہ کسی لیڈر کے خلاف کو ٹکا کے بیان آیا ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آیا ہو، یعنی آپ کی آرمی اس کے خلاف آیا ہو، یا کوئی اور ایسی گورنمنٹ باڈی، وہ کہتے ہیں مولوی 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 یا ملا ایسے کہتے ہیں وہ، جو اصولاً دیکھیں کہ اصل میں قادیانیوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جناب اگر ہمیں پاکستان میں پاؤں جمانے ہیں، کیونکہ ہم 70 سالوں سے آن دا ٹاپ آف مینجمنٹ میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کچھ بن نہیں پا رہا، تو انہوں نے یہ چیز جان لی ہے کہ اصل میں میجر مسئلہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہوا ہے، ہرڈر جو ہمارے سامنے ہے، وہ سب سے پہلے حنفی یا بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، پھر دوسری اسکول آف تھاٹ یا جس اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں مکتبہ فکر، ٹھیک ہے، اور جنرل میں وہ کہہ دیتے ہیں مولوی۔ تو پھر انہوں نے مرزا صاحب کو لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب علماء کرام سے ہی متنفر کر دے لوگوں کو۔ جب یہ ان سے متنفر ہو جائیں گے، یہ کہیں گے یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو الٹیمیٹلی جب ہم سامنے کھڑے ہوں گے نا سیکولر کا جھنڈا لے کر، تو یہ ہمیں قبول کریں گے۔ آئیے سمجھ کچھ کہ چالیں کہاں سے چل رہی ہیں، کیوں وہ علماء کرام کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے پیچھے یہ وجہ ہے، اس کا مشن ہے کہ جو پاکستان سب سے بڑی ریزسٹنس ہی انہیں پاکستان سے فالو کرنی پڑ رہی، وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ کہاں سے؟ پاکستان سے۔ کس سے؟ تمام مکاتب فکر سے ہے، اور اس میں بھی آن دا ٹاپ آف لسٹ کون ہے؟ ان میں ٹاپ آف لسٹ ہے جناب وہ بریلوی اور حنفی اسکول آف تھاٹ والے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر وہ یہی کریں گے نا جناب کہ وہ میرے اگر پاؤں میں درد ہے تو میں یہ تو دیکھوں گا نا کہ پاؤں میں درد کیا ہے، چوٹ کی وجہ سے ہے یا اندر سے کچھ پین اٹھ رہی ہے یا میں نے کچھ غلط کھایا، تو میں پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کروں گا، پھر میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان میں ہماری جو مذہبی معاملات ہیں اس کے سامنے ہرڈن مولوی ہیں، علماء ہیں، ان سے متنفر کرو لوگوں کو۔ تو دیکھ لیں آپ کی جو ہے وہ کیا حال ہو گیا۔ آپ اس کے کسی بھی فالوور سے اٹھ کے دیکھیں، پوچھیں، وہ کہے گا یار میں سارے مولویوں سے تانگ ہوں۔ اتنی طریقے سے وہ برین واش کر رہا ہے۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس وقت نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھے پوچھے گا نا تو میں یہ کہوں گا کہ یار اگر یہ سب کو ہٹا رہا ہے تو یہ دے کیا رہا ہے؟ پھر جو کتابیں اس کے سامنے پڑھی ہیں یہ کیسے پروو ہوگا کہ وہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ تو انہی بابوں نے لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ غلط کہتا ہے۔ اور امام بخاری تو مطلب صدیاں گزر گئی انہیں گزرے ہوئے، تو ان کے بعد میں یہ کیسے مان لوں جی کہ جو امام بخاری نے لکھی تھی بخاری وہ صحیح یہاں تک پہنچی، وہ بھی تو انہیں بابوں کے تھرو پہنچی، اب یہ پڑھ رہا ہے منہ پھاڑ کے۔ تو بتاؤ مجھے یار، یہ جو بیچ میں انٹرول آیا ہے امام بخاری کے بعد، اس انٹرول میں کیسے مان لوں جی کہ جو 2 نمبریاں یا ڈنڈی مارنے والے مولوی یا بابے ہیں انہوں نے کیسے کر دی یہ چیزیں ٹھیک؟ میں کیسے مان لوں کہ وہ کتاب بالکل ٹھیک میرے تک پہنچی؟ میں تو نہیں مانوں گا۔ پھر میرا حق بھی نہیں بنتا کہ میں اگر کہہ رہا ہوں یہ چیزیں غلط ہے مجھ تک پہنچائی ہیں یا دین غلط پہنچایا تو مجھے صحیح دین کہاں سے ملا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے نا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، میرے منہ میں خاک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ جو یہ الزامات صوفیاء پر یا اولیاء پر یا علماء پر یا مولویوں پر لگاتا ہے، تو میں اگر اسی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا اوپر لے کر جاؤں اور میں کہوں جی نعوذ باللہ من ذالک صحابہ ڈنڈی مارتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ اگر جن کو میں کہہ رہا ہوں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں
اور آج میں ریفرنس کے لیے وہی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں جو صحابہ سے مجھ تک پہنچا ہے. تو مجھے عقل مند شخص پوچھے گا کہ جناب یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ 1400 سال کے کم و بیش کے عرصے میں یہ قرآن آپ کیسے مان رہے ہیں؟ آپ کس طرح یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن لکھا انہیں آپ کہہ رہے ہو ڈنڈی مار رہے ہیں؟ تو آپ کیسے مان رہے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے؟ پھر اس کو آپ چھوڑ دیں. تو یہی بات ہے، بحیثیت مسلمان نیوٹرل پرسن بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ 500 سال 600 سال کے عرصے میں اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے تو پھر اس نے قرآن میں بھی ماری ہوگی. میں ترجمے تک تو جا ہی نہیں رہا، میں تو قرآن کی آیات کی بات کر رہا ہوں. جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں وہ مار لیتے ہیں. تو یہ قرآن میں کیسے مان لوں؟ اس کے فارمولے کے تحت چلوں تو قرآن بھی مجھ تک صحیح نہیں پہنچا. عربی میں میں تو ترجمے تک جا ہی نہیں رہا. عربی میں قرآن پاک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ عربی میں قرآن پاک اگر اس کے فارمولے کے تحت تو میرے پاس تو ٹھیک نہیں پہنچا، کیونکہ بیچ میں یہ مرزا صاحب کی تو ایج ہی کم و بیش 40-45 سال ہے. اس سے پہلے یا اس سے پہلے لے لے، اس سے پہلے لے کر آپ تبا تابعین تک چلے جائیں تو اس تبا تابعین کے جانے کے بعد سے لے کر آج مرزا صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے کے انٹرول میں جو قرآن پاک لکھا گیا، عربی کی بات کر رہا ہوں، ترجمے کی نہیں، عربی کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھ تک کیسے میں مان لوں صحیح پہنچا؟ کیونکہ یہ تو کہتا ہے کہ وہ وہاں سے یہاں تک سارے ڈنڈی باز تھے. تو جو ڈنڈی باز ہیں میں کیسے مان لوں کہ وہ لوگ جو ہے مجھے قرآن پاک کی عربی صحیح لکھ کے دی ہوگی انہوں نے مجھے. یہ آیات جو مجھے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے، میں کیسے مان لوں؟ ایک جنرل کوسچن ہے، بڑا اہم کوسچن ہے. اس کو تو جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہو. تو مجھے یہ بتایا نا کہ بیچ میں یہ جو 1300 سال کا، چلیں چھوڑیں 1000 سال کا جو ایک ڈیفرنس ہے، اس سے بھی تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں. 800 سال کا جو ڈیفرنس ہے، اس 800 سال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 200-400 سال ادھر سے کاٹ لو، کوئی 100-150 سال ادھر سے کاٹ لو، تو یہ جو بیچ کا انٹرول ہے، ڈنڈی باز لوگوں نے تو قرآن پاک میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہوگا. تو میں تو قرآن پاک ہی پڑھنے کے پھر حق میں نہیں جاتا کہ یار قرآن پاک جو ہے وہ ٹھیک لکھا ہو. ترجمے تک تو میں جا ہی نہیں رہا. بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات. وہ بتائیں نا پھر کہ میں کس سورس کو کہوں کہ یہ صحیح قرآن میں چاہیے. اچھا یہ اب جائے گا ادھر کہ وہ جامع القرآن وہ ترکی میں نسخہ موجود ہے. تو بھائی ترکی میں نسخہ موجود ہے تو جو ڈنڈی باز لوگ ہیں وہ ترکی نہیں پہنچے ہوں گے، وہاں کسی مولوی کی کوئی ایکسیس نہیں تھی. اچھا چل قرآن سے تو تم ہٹا لو گے تو